हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग्ड माइक। अनप्लग्ड माइक के ऊपर बहुत से ऐसे गेस्ट पॉडकास्ट में आते हैं जिनकी अलग पहचान है और कुछ ऐसे हैं जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं। गालिबन आजकल गायब हैं। मेरे लोग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनका अपना प्लेटफॉर्म है और साबिका न्यूज़ एंकर हैं बहुत से चैनल में, खासकर जियो के ऊपर। आप रात 12 बजे अशर भाई को देखते होंगे। अशर आलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया जी। अशर भाई, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी बात कर रहे थे और अमूमन भी आपको ये बात सुनने को मिलती होगी कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जियो के ऊपर वेस्ट हो गया, क्यों छोड़ दिया, क्यों चले गए, बाकी चैनल्स में क्यों आ गए, क्या कहानी क्या है ये? यार मुझे कल भी किसी ने इस चीज़ पे कमेंट किया, कोई एस्ट्रोलॉजर थे, यार शायद आपकी ना क्या 7.5 चल रही है। यार मैंने कहा क्यों? अच्छा, मैंने उनको नंबर दिया, मैंने कहा यार शायद बेचारे बहुत उनको कंसर्न है मेरे बारे में। तो मैंने नंबर दिया, उन्होंने मुझे मैसेज किए, मुझे अपनी आप बर्थ डेट बताएं और माँ का नाम बताएं। मैंने कहा हुआ क्या यार, आप जियो की स्क्रीन छोड़ के अपना यूट्यूब कर रहे हैं यार, सड़कों में घूमना पड़ रहा है आपको। मैंने कहा यार, मैं दिल में सोच रहा हूँ उसको, मतलब इसमें बुराई क्या है? आज लोग टीवी क्यों नहीं देख रहे कि वहाँ का रिपोर्टर भी सड़क पर नहीं है और जिन लोगों की बात हो रही है वो हमारी सोसाइटी के लिए एलियन है, जो मेन न्यूज़ पे बात हो रही है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि यार आपने जियो में रहे 20 साल और उसके बाद वो क्यों छोड़ दिया, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। जब मैंने जियो ज्वाइन किया था 2002 में, जियो लॉन्च हुआ था, 2004 में मैंने जियो ज्वाइन किया था। उस वक्त जियो नहीं था और मैं तो कुछ भी नहीं था। जो दिया, चाहे ख़ानदान में हो, चाहे सोसाइटी में इज़्ज़त हो, चाहे ग्लोबली जहाँ जहाँ लोग रहते हैं पाकिस्तानी और उर्दू को समझने वाले, उर्दू न्यूज़ में इंटरेस्ट रखने वाले, जियो की वजह से इज़्ज़त मिली। लेकिन ये सोच के नहीं किया था कि नहीं यार, मैंने यार जैसे आज की दुनिया में जब जियो बन चुका है तो लोग जाते हैं, नहीं यार हमने बस जियो जाना है। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था। 6-7 इंटरव्यू हुआ, आखिरी इंटरव्यू में तो मैं उनको गुस्सा करने जा रहा था कि भाई कितने इंटरव्यू लोगे यार, क्या मसला है, रखना रखो, नहीं रखना नहीं रखो। लेकिन साथ साथ जियो बना और हमारी इज़्ज़त भी जियो की वजह से बनी। अब जब मैंने देखा 2016-17 में फ़ील करना शुरू किया, 2019 में अपना प्लेटफॉर्म में खड़ा किया, ऐसे ही अपने को एंकर्स के साथ इंटरव्यूज़ कर लेता था, वो मजाक में उस ज़माने में मोनेटाइज भी हो गया। और आखिर में जब 2004 में जियो छोड़ा, 2004 के एंड में, कोई 1.5 साल हो गया इस बात को, 1.25 साल, 2024 सॉरी 2024 में, आई एम सॉरी। तो मैं बड़ा मुतमईन था। अब मैं लाहौर आया, कराची छोड़ने की भी अलग एक कहानी है, मेरी मदर सिटी है, लेकिन मुझे लाहौर आना पड़ा किसी वजह से, पर्सनल इंगेजमेंट्स थी कुछ, और शहर में बहुत डिफरेंस है हर लिहाज से, सिवाय स्मॉग के सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। तो मैं बड़ा मुतमईन था अपने इस फैसले पर। और लेकिन मैंने यहाँ के फॉर द टाइम बिंग 1-2 चैनल्स ज्वाइन किए जहाँ 2-2, 3-3 महीने काम किया। लेकिन वहाँ मैं देखता था वहाँ की यूथ स्पेशली आपकी एज के जो लोग हैं, उनका एक बड़ा अजीब सा सवाल होता था, यार आप जियो छोड़ गए यार, मतलब क्या कर रहे हैं यार आप? अब मैं दिल में सोचता था, मैंने कहा यार इनके लिए मतलब क्यों है? लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अब जारी बात है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अशर भाई, उस पर यह है कि व्हेन आई वाज विद सिटी न्यूज़ नेटवर्क, आपको याद होगा मैंने आपको कॉल की थी और मुझे तब भी आपने अप्रिशिएट किया था कि यार मुझे लगा तुम्हारे 2-3 कोलीग्स ने कॉल किए, जियो में ऑडिशन हो रहे हैं, क्या चल रहा है बताओ। मुझे बात याद आ गई। लेकिन मैंने आपको कॉल की यार, मैंने यूट्यूब चैनल के लिए कॉल की थी कि यार मुझे कोई टाइम दें, आप आके कोई हम बात करें बैठ के पॉडकास्ट के ऊपर। तो दी वेरिएंट शिफ्ट आप देखें कि यह है कि शायद लोगों के माइंड में ये आज भी लोग यही कहते हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग करते हैं तो आज भी लोग कहते हैं कि यार कहाँ जाना है, जियो पे जाके एंड करना है कम से कम, इससे नीचे नहीं जाना। यानी जियो के पास इतनी सीटें नहीं हों लेकिन मार्केट में इतना एंकर बैठा है वहाँ जाने के लिए। मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आता, ऑनेस्टली बताऊँ। वो किसी चीज़ की जियो है, इसमें मेरे कह देने से ये तो ऐसे ही कि मैं आसमान पे थूकूं। जियो ने बहुत से लोगों को बनाया, लेकिन सही है, बस इतना क्या मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया का टाइम है और स्पेसिफिकली जियो हम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ओवरऑल न्यूज़ मीडिया की बात करें, आज मैं आपको कोई बात कहूँ, जितने मायनाज बड़े प्रोग्राम एंकर्स हैं कि यार बासित भाई देखा कल वो हामिद मीर साहब आज न्यूज़ पे बैठे हुए थे, मैं आपको, आप फील्ड के आदमी हैं, आपका दिन रात खबरें पढ़ना, आप स्क्रीन से, मैं तो मुझे तो छोड़े हुए कोई 1.5 साल हो गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अशर यार मैंने 3 दिन पहले तो देखा था, तो हाँ शायद यार वो ये बताने का मकसद ये है कि लोग अक्सर होते हैं, लोग उस तरीके से अब न्यूज़ चैनल्स को नहीं देख रहे। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, उनकी अपनी गलतियाँ हो सकती हैं मेरे ख्याल से,
میرے خیال سے اب سوشل میڈیا پہ شفٹ ہونا چاہیے. اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیوز کے میڈیم میں انہی چینلز کے سوشل میڈیا کھڑے ہونے چاہیے تھے, لیکن ان کی اپنی سوشل میڈیا کے مزاج کے حساب سے پلاننگ اور پروگرامنگ الٹیمیٹلی نہیں ہے. وہاں کا ویور ڈفرینٹ چیزیں مانگتا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بلٹن کاٹ کے پروگرام کاٹ کے ڈال رہے ہیں وہاں پہ. کمائی تو ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال سے اگلے 2-3-4 سال میں یہ اپنے میڈیم کو لوگوں کو بالکل ڈیڈ کر دیں گے, اور نئے میڈیم پہ شاید خود بھی شفٹ نہ ہو سکیں اس طریقے سے. ہو سکتا ہے اندرون خانہ کچھ پلاننگ چل رہی ہو, لیکن فی الحال ایسا لگتا نہیں ہے. اس وجہ سے بھائی میرا بھی مقصد تھا کہ لوگوں کی بات کی جائے اور اسی میں کریئر اب آگے بڑھایا جائے. اچھا اشر بھائی, اف یو وانٹ ٹو ڈسکس جیو کیوں چھوڑا, وجہ کیا بنی, تاکہ شاید کوئی موٹیویشن اس میں باقی لوگوں کے لیے مل سکے. میں ایک پوسٹ پڑھا تھا غالباً, کیونکہ ہم لوگ بھی آپ کی ہی کی فیلڈ کے, آپ سے تو بہت جونیئر ہیں, لیکن پتہ چلتی رہتی چیزیں کا. ایک آدھی آپ کی کوئی ایک اینکر تھیں حفظہ چودھری صاحبہ تھیں, ان کو بھی کوئی ایشوز تھے وہاں پہ, وہ بھی چھوڑ گئیں. تو شاید ان کو بھی یہی چیز فیس کرنا پڑی کہ آپ نے جیو چھوڑ دیا, تو ایک چھوڑ کے گیا, دو چھوڑ کے, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا وہاں پر بھی نا. اتنے پرانے دیکھیں وہ طلاق کے بعد نا اگر آپ میاں بیوی سے پوچھیں گے نا تو میاں بھی کہے گا یار بیوی بہت بری تھی, بیوی بھی کہے گی یار یہ مارتا بہت تھا. اچھا وہ ڈاکٹر نبیہ والا ایشو. ہاں اب آپ دیکھیں نا لوگ جیو جو چھوڑ کہتے ہیں نا میڈیا کیوں چھوڑ دیا, یار میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے یار, اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور اس پہ اب ڈاکٹر نبیہ والی کا خیر وہ ڈفرینٹ بات چلی جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اس کو کریدنا بیکار ہے. ایسا ہی ہے کہ اب یا ابھیشیک بچن سے پوچھیں گے یار ایشوریہ رائے, بولے گا اچھا ایشوریہ رائے دنیا کے لیے ہوگی, بس اس کی شادی ہو گئی بچی, اب اس کے لیے وہ ایشوریہ رائے نہیں ہے جو میرے اور آپ کے لیے تو خیر نہیں ہوگی, میرے ایج گروپ کے لوگوں کے لیے تھی. اسی طریقے سے میں شاید 20 سال بہت تھے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بولوں گا ہاں یار بس صحیح تھا. کیونکہ میں نے بہت ٹائم گزار لیا تھا, شاید میں ایک ہی سیڑھیاں چڑھ کے تھک گیا تھا, مجھے چینج چاہیے تھا. اب اس میں کیڑے نکالنا چاہوں نا, میں 1000 کیڑے نکال سکتا ہوں, لیکن وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور میری نظر میں اب اس چیز کو ڈسکس کرنا نا ویور کے لیے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رکھتا, میرا خیال ہے. تو اس چاہے آپ نے حفظہ کی بات کی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک سال میں 5 اینکرز گئے تھے. زہیب گئے, 5 گئے تھے, سوری میں غلط, زہیب گئے, سارے چھوڑ کے چلے گئے. زہیب گئے, نیلم یوسف گئیں, علی انیق سید گئے, میں گیا, اور حفظہ چودھری. لیکن صحیح ہے, اس سے پہلے اتنے لوگ چھوڑ کے گئے. مطلب ہم اپنے گریوینسز نکالنے بیٹھ جائیں نا تو نہ نیٹ ورک کو فرق پڑے گا, سننے والا جو اس وقت پیاز کاٹ رہی ہوں گی, کوئی خاتون کوئی چنگچی چلا رہا ہوگا, کوئی بینک میں بیٹھ کے سن رہا ہوگا, اس کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ یار کیا پرابلم تھی. ہاں ہماری فٹرنیٹی کے لوگ, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ پوائنٹ آف کنسرن ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں یہ بھی بول دوں نا کہ ہاں یار بڑا ہی کو ویلڈ ریزن تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اپروچ نہیں کریں گے؟ کل کو اگر انہوں نے ARY جیو یا ہم ٹی وی سے کال آئے گی تو کیا میرے اس انٹرویو کی وجہ سے وہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے بھائی, سر کے بل جائیں گے. اچھا وہاں سے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. کہانی سنانے کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بہت سے میں نے یہ بھی سنا کہ یار اشر بھائی جو ہے نا, وہ اشر صاحب کہانی کریٹ کر لیتے ہیں, بڑے اچھے کہانی باز ہیں, تو کہانی سناتے بڑی اچھی ہیں, قصہ کہانی بڑی اچھی کرتے ہیں. یہ کہانی سنانے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا, اور کیا اتنے زیادہ واقعات آپ کے پاس کہ ابھی بھی میرے لوگ پلیٹ فارم کے اوپر سنانے باقی ہیں لوگوں کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کل ہی مجھے کسی نے کامنٹ کیا, وہ میں نے ایک جگہ کی بندہ, میں نے اسپیشلی جا کے اس کا پروفائل چیک کیا, ارے کیوں میری اتنی مارتا ہے. تو وہ پاکستانی ہے, سوری یار یہ کے لیے کراچی والے ہیں, تھوڑا سی نا نکل جاتی ہے, سلپ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو وہ بندہ نا پاکستانی اوریجن ہے, کولمبو میں رہتا ہے, ابھی میچز وغیرہ بھی ہم آ رہے ہیں کتے کی طرح. تو وہ ہر میری پوسٹ میں بولتا ہے ہاں بھائی وہ چتیا بھائی کی کہانی کہاں ہے, کب لا رہا ہے. تو میں نے بولا یار اچھا, میں نے اپنے ایک استاد سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ایک استاد, کہانی میں بھی سنتا ہوں آپ کی بیٹھ کے, نہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن آپ یقین کریں ہمارے سوشل میڈیا کے ایک گرو ہیں, انہوں نے بولا یار اس میڈیم پہ آ تو گئے ہو, 2 چیزوں کا خیال رکھنا, ایک تو برداشت رکھو, دوسرا کامنٹ کا رسپونڈ اس صورت میں کرنا کہ جب تمہارے اندر اس چیز کی ہمت آ جائے کہ تم اس برے کامنٹ کو, اس کی گالی کو بھی نا پیار سے جواب دے سکو. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ تم مینٹلی ریلیکسڈ رہو گے, دوسرا ہو سکتا ہے وہ تمہارا گرویدہ بن جائے. تمہیں ویورز چاہیے, تمہیں دشمن نہیں چاہیے. تو میں نے اس کو رپلائی کیا, میں نے کہا بھائی بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہے, اور واقعی میں ایک تیار تھی, اس کے سوال پر بھی تیار تھی. ہاں دوسری بات, داستان گوئی یہ اس میں بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن جب سے کہانی بن گیا نا تو کہانی سنانے کی عادت ہو گئی, ہم خود ہی کہانی بن گئے بہت سی چیزوں سے. اب وہ بڑی لمبی کہانی ہے, بڑی لمبی کہانی ہے, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, لوگ اشر عالم کی کہانی سننا چاہتے ہیں.
اچھا کو ہم بہت کم پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں, اگر آئے ہیں تو پھر کہانی سنا دیں. میں نے نا کل پرسوں ایک چیز شیئر کی اور وہ حقیقت پہ مبنی تھی کہ یار ایک زمانے میں تھائی لینڈ کے چکر بہت. ہاں بالکل, میں نے وہ دیکھے اور پوسٹ دیکھی میں نے. کچھ لیکس تھے جو میں دیکھتا نہیں ہوں رمضان ٹرانسمیشن, کیونکہ مرحوم عامر لیاقت نہیں رہے تو میں تو کہتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن کو اپنے ساتھ ہی خبر میں لے گئے. اور لوگ کہتے ہیں طارق عزیز جیسے وہ براڈ کاسٹر سے, میں کہتا ہوں طارق عزیز سے کئی بڑے براڈ کاسٹر تھے. تو میں خیر پھر بھی دیکھ رہا تھا, قابل آدمی تھے, بہت قابل آدمی تھے. پھر بھی میں دیکھ رہا تھا تو اکثر چہرے ہمارے میڈیا فٹرنیٹی کے میڈیا فرینڈس ایسے ملے جو تھائی لینڈ کی مخصوص گلیوں میں ہمیں مل جایا کرتے تھے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہانیاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نے فون کر کے بولا کہ جب یہ پوسٹ کی, کیونکہ وہ علی عمران جونیئر ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی شیئر کی, تو کچھ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی اگلی قسط نہ آ جائے. حالانکہ میرا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا آنیسٹلی. میں اس چیز سے بہت گھبراتا ہوں کیونکہ میں خود فیملی والا انسان ہوں, میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا. میں نے تو ایسی ایک جو میری فیلر تھا میں نے لکھ دیا. وہ لکھا ہوتا ہے نا فیس بک پہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں آپ لکھ دیں, وہ میری غلطی تھی. تو ان کا مجھے دو تین مجھے جو مخصوص گلیوں میں ملے تھے ان دنوں میں 2012-13 کی بات ہے, تو انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن سے ٹائم نکال کے کمرشل بریک میں شاید کال کی, یار بھائی یہ پھر ایسا ہے, ہم تو اس وجہ سے. میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. خیر کہانی سنانے کو بہت ہیں. آپ ماشاء اللہ اپنے ارلی 20s میں ہوں گے, اگر آپ آرام سے کچھ سوچیں تو آپ کے بہت سی کہانیاں ہوں گی. اور میں حلفاً یہ کہتا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو کہانی ابھی تک میں نے میرے لوگ کے پلیٹ فارم پہ شیئر کی ہے اس میں سے کچھ ایسی ہو سکتی ہیں کہ میں نے بولا کہ یار یہ باسط کی کہانی ہو سکتا ہے میری ہو, صحیح ہے, پردہ رکھا, ہاں ہو سکتا ہے میری ہو, میری فیملی میں کسی کی ہو, میرے دوست کی بہن کی کہانی ہو. میں نے ایک شیئر کی تھی, اس سے پوچھ کے شیئر کی, نام چینج کیا, لیکن کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر کان کھلے رکھے نا, میں ابھی آیا ہوں بحریہ سے, یہ جوہر ٹاؤن کا ایریا نا, میں بس سے آیا کہ مجھے کہانیاں ملیں. میں کنال پہ اترا, وہاں سے میں نے لفٹ لی, میں آن ایئر بات کہہ رہا ہوں, صحیح ہے, لفٹ لی بائک پہ, میں تھوڑا قریب تک آیا, پھر پیدل چلا اور پھر یہاں تک آیا ہوں, مجھے 3 کہانیاں ملی. صحیح ہے, اس میں سے ایک کہانی بتا دیتا ہوں. آج کل ہو رہی ہے نا کہ یار وہ مطلب عجیب سی ہے کہانی ہے نا یہ بھی. پھل والے سے پوچھا, کیونکہ یہ جوہر ٹاؤن ہے بھائی, مطلب کراچی کے حساب سے دیکھو جی کلفٹن ہے یہ, تو بڑا پوش ایریا, تو وہ کیلا بیچ رہا ہے 300 روپے درجن. یہاں کے چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں کہ 150 روپے درجن بک رہا ہے. دوسری بات, ایک اور آگے جو ٹھیلا غریب سا بیچارہ جو ٹھیلا رگڑ رہا تھا, گھسیٹ رہا تھا, اس سے میں نے پوچھا کہہ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کون سی پیرا فورس ہے جو بھی یہ لوگ تنگ کرتے ہیں یار, ایک ہمیں اس ریٹ پہ بیچنے کے لیے یہ فورس کرتے ہیں. اچھا اس کو کریڈیبلٹی بنا کے پنجاب حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم 150 روپے درجن بکوا رہے ہیں. یار وہ کہہ رہا ہے بھائی میں 300 روپے درجن تو منڈی سے لا رہا ہوں, تو لائسنس لے کے جو آڑتی بیٹھا ہوا ہے جس کو عام زبان میں مڈل مین کہتے ہیں, آپ اس کو پکڑو, آپ ٹھیلے والوں سے بکوا رہے ہو, یہ ایک اسٹوری ہے. تو بھائی مجھے اسٹوریز ملتی ہیں, میں بچپن سے جو دیکھ رہا ہوں, مجھے بولنے کا موقع نہیں مل رہا, نہیں مل پا رہا تھا. اور انفارچونیٹلی لوگ کہیں گے یار تمہارا تو کام بولنے کا تھا, لیکن لکھا ہوا پڑھ دینا اور چینل کے اندر رہ گیا, آپ کتنا کو بول سکتے ہو, زیادہ بولنے پہ تو آپ کو پتہ چھٹی ہو جاتی ہے. کراچی ورسز لاہور, ایک وقت تھا کہ لوگ کراچی جاتے تھے, جیسے ہم آف دی ریکارڈ ابھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو لوگ کراچی جاتے تھے روزگار کے لیے, بڑا شہر ہے, مواقع زیادہ ہیں, سمندر کے قریب آباد شہر ہے, کہتے ہیں وہاں پہ زیادہ, جب جو شہر سمندر کے قریب آباد ہوتے ہیں ان میں ویسے خوشحالی ہوتی ہے. کراچی کو اس نہج تک پہنچایا کس نے؟ کیا وہ صرف ٹو بی آنیسٹ صرف پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو نام کراچی کی بربادی میں لینا نا ایسا ہی ہے کہ آپ مجھ سے کہیں یار آپ نے لاہور برباد کر دیا, میں بولوں گا بھائی میں تو آدھی زندگی کراچی میں گزار کر آیا ہوں, میرا کیا کام ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا دھکا کس نے دیا, لوگ نعرے لگا. تو پیپلز پارٹی کا شاید عجیب سی لگے بات, لیکن لیاری اور اولڈ ایریا کے چند ایریاز کے علاوہ پیپلز پارٹی کا تو ووٹر ہے ہی نہیں. اور وہاں پر بھی جو ووٹر ہے انٹیریئر سندھ میں تو ہے نا, انٹیریئر میں جس بنیاد پر ہے بھائی وہ آپشن کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. لاہور میں پی ٹی آئی کو ویلکم کیوں کیا گیا؟ پرفارمنس کی بنیاد پہ تھوڑی تھا. میں آج بھی کسی پی ٹی آئی کے بندے سے پوچھتا ہوں بھائی 2013 سے 18 کی پرفارمنس دکھاؤ جو تمہیں تقریباً 150 قومی اسمبلی میں ان کو نشستیں ملی تھیں, 151 یا 150. 2013 سے 2018 کی خیبر پختونخوا کی پرفارمنس بتاؤ جس بنیاد پہ تمہیں نیشن وائڈ تمہیں ووٹ پڑے. کیوں پڑے ووٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹ نہیں پڑے, ووٹ بالکل پڑے. بھائی عوام تنگ تھے, ادھر نون لیگ سے ادھر ایم کیو ایم سے,
اور انٹیریئر میں پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی سے. اس تنگ آنے کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے, پرفارمنس کا ووٹ تو کبھی پڑا ہی نہیں. خیر آپ کی بات یہ تھی کہ اس کا کراچی کی بربادی کا سہرا کس کو جاتا ہے. اچھا میں پنجاب میں دیکھتا ہوں نا, پنجاب میں عوام کے لیے سیاست ہوتی ہے, عوام کی بہبود کے لیے سیاست ہوتی ہے, سیاسی میدان اس وجہ سے جمتا ہے لگتا ہے. کراچی میں سیاست کے لیے تھوڑے سے عوام رکھے ہوئے ہیں. اچھا سمجھ رہے ہیں آپ. اور وہ یار اشر بھائی سوری آپ کی بات اس میں دیکھیں نا, آپ نے جو بات کی نا پیپلز پارٹی, اچھا آپ اس کو مختصر کرتے ہیں. کراچی میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند اداروں کے, وہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں, پیپلز پارٹی کا کوئی برا کردار ہے. زیادہ تر جو برا کردار ہے, جو کردار چلے برا اچھا نہیں, کراچی میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ہے. اچھا اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کراچی میں کوئی آرگینک اسٹیک کسی کا ہے. تو اگر بربادی کے ذمہ دار ہیں تو بھی یہ دونوں ہی ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی لینا نہیں, ریسنٹ پاس میں کہہ سکتے ہیں, ریسنٹ پاس میں کہہ سکتے ہیں. بیٹھا اور کتنی دیر سے ان کا سی ایم صاحب بیٹھے ہیں, کتنی دیر سے, وہ خود کراچی سے ہیں. نہیں تو کراچی میں بدماشی کس کی رہی بھائی. کراچی میں 2014 جب تک ٹھاکر فاروق ستار کو نہیں لے کر گئے, اس سے پہلے تک کراچی کا انداتا کون تھا؟ الطاف حسین تھا. تو جب آپ ابھی پیپلز پارٹی بڑے مزے کی بات کرتی, میں نے نا موٹر وے کی تصویریں ویڈیوز لگائیں کراچی سندھ پنجاب کمپیریزن. وہ کہتے ہیں جی یہ تو پورے راستے آپ نے میں نے دیکھی, وفاقی اداروں کا کام ہے, اس میں ایف ڈبلیو اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور یہ وہ ایکسپرٹ. تو یار وہ کہتے ہیں جی اس میں پیپلز پارٹی, انٹیریئر سندھ والے لوگوں نے گالیاں دی مجھے کہ یار تم تو عجیب, کوئی کہہ رہا ہے تم یوتھی ہو, کوئی کہہ رہا ہے تم ایم کیو ایم کے ہو, کوئی کہتا ہے تم پنجابی ہو. وہ کہتی سندھ کا جو موٹر وے کس نے بنانا تھا؟ اسلام آباد نے بنانا تھا, وہاں کے بابو کھا گیا ہمارا پیسہ. تو وہاں وہ اسٹیک بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کی بات ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پاکستان کا پہلا موٹر وے کون سا تھا؟ لاہور اسلام آباد موٹر وے. اس کی بنیاد 92 میں ڈلی تھی, 92 یا 93 میں کمپلیٹ ہوا, وہ 97 میں پہلا موٹر وے تھا. اس کے بیچ میں نواز شریف کی حکومت ایک بار جا چکی تھی, کیا وہ موٹر وے رکا؟ بیچ میں بے نظیر کی حکومت آئی تھی, نہیں رکا بھائی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو 88 کے بعد آن اینڈ آف کتنی بار مواقع ملے. آپ وفاق میں تھے, آج 27ویں ترمیم کروانی ہو, چلو ابھی کی بات کر لو, 26ویں کروانی ہو, تو بلاول کے فضل الرحمان کے بغیر وہ ترمیم ہوتی نہیں ہے. تو بھائی اس میں بھیک میں مانگ لیتے کہ مجھے آپ موٹر وے دے دیں. یہ ہمارے عوام کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک بار ہم چھوٹے تھے نا 90s میں, کیسٹس کا زمانہ تھا, بالکل ایک بڑا ہی واحیات قسم کا نا وہ ایک کیسٹ ریکارڈنگ آتی تھی ماموں کے نام سے. ایک محفل جمی ہوئی ہے اور ماموں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں, اس میں سے اشر عالم بھی بیٹھے, میں اپنے پہ ہی رکھ دیتا ہوں, اشر عالم ہی بیٹھے ہوئے, صحیح ہے. وہ مجھے ماموں بار بار دیکھ کے بول رہے ہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے, اس کے خاندان والے بہت اچھے ہیں, اور اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی, اس کا باپ بھی بہت ہی شریف النفس آدمی تھا. ایک دم میں نے بولا ماموں آپ کی ناک ٹیڑھی ہے نا تیری, ایک دم ٹون ہی بدل گئی نا. وہ تیرا خاندان, تیرا باپ ہیروئن بیچتا تھا, تو ایسا تھا. اسی طریقے سے کراچی میں اور سندھ میں جہاں پر آپ کسی کو بولو نا, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ سیاست کے لیے تھوڑی سی عوام رکھی ہوئی ہے, ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے کراچی میں. اچھا میں ایک ایڈ میں میری بات پوری, آپ کراچی میں سندھ میں کسی کو بولیں گے نا کہ یار اس علاقے کا یہ حال کیوں ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی کراچی کے جو سمجھ لیں بنیادی اسٹرکچر ہے نا, جہاں زیادہ آبادی ہے, جہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں ان ٹاؤنز میں جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر آپ وہاں بات کرو نا, میں نے بھی ویڈیوز ڈالی تو اس میں جماعت اسلامی کے ایک صاحب ہیں, مجھے کوئی عہدیدار لگ رہے تھے, انہوں نے لکھا کہ دیکھو جی یہ تو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا, ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کر دی, ایم کیو ایم یہ کر دی. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں ابھی تو فنڈس کی کمی ہے اور یہ اور وہ, اور میں سمجھ گیا آپ کس ایجنڈے پر ہیں. یار نظر آ رہا ہے کچرا, نظر آ رہا ہے گراؤنڈس کی حالت بری ہے, صحیح تم لوگ فیملی پارک بنائے جا رہے ہو, لڑکے کرکٹ کہاں کھیلیں گے, فٹ بال کہاں کھیلیں گے, تم لوگ مطلب ہر طریقے سے تباہ کر رہے ہو, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے, چینج کیا؟ ابھی دیکھیں میں آپ کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں ایک بندے نے وہ غالباً افغان بچوں کی کھیلنے کی پوسٹ تھی, تو اس طرح کچھ سم تھنگ ابھی ریسنٹلی پوسٹ تھی کل کی آپ کی, تو اس کے نیچے آپ نے اس بندے نے کوئی کمنٹ کیا ہوا تھا, لڑکی تھی غالباً یا لڑکا تھا, تو آپ نے نیچے لکھا تھا کہ بھائی یہ کب تک آپ تاثر کی اینک پہن کے بیٹھے کہ آپ لوگ باہر سے کیوں آتے ہیں کراچی میں. میں نے ملک کے باقی دیگر شہروں میں نہیں یہ چیز نہیں دیکھا میں نے لاہور. یار میں کراچی کا بھیا ہوں, مجھے آج تک کسی نے لاہوری نے گربار پکڑ کے نہیں بولا کہ تیرے بائک پر اجرک والی نمبر پلیٹ ہے تیری ایسی کی تیسی. مجھے تو کسی نے نہیں بولا یار, مجھے نہیں پتا. پشاور میں نے اسلام آباد بھی گیا ہوں,
مجھے کسی نے نہیں بولا. کراچی کی سیاست اصل میں نا 80s کے بعد. کراچی نے کیا پشاور اور اسلام آباد اور یہ باقی شہر یہاں بھی نہیں ہے شاید, لیکن اس طرح کا کوئی سین نہیں. اب ہاں کراچی میں ہر کوئی میزبان بنتا ہے, اور سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوگا نا اسی نے وہاں پہ گند کی ہے. ایک تو ہر کسی کو میزبان بننے گے, وہ کہتا ہے جی میرے آبا و اجداد پر کراچی میں ہی پیدا ہوئے اور ہم ہی میزبان تھے, سبھی میزبان تھے, تو پتہ نہیں بھائی ہجرت کر کے کون آیا تھا, اتنی آبادی تھی تو ادھر آئی کیوں تھی, خالی الٹا ہے. تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں حل, یار حل اس صورت میں ہونا کہ جب لوگ اس چیز کو مانے کہ مسئلہ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھو گے نا وہ یہ نہیں بولے گا یار کراچی میں یہ جو مسئلہ دکھا رہے ہیں نا یہ حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ دیکھے گا کہ میں جس پارٹی کو نظریاتی طور پہ یا کسی اور طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں, کہیں کسی بھی اینگل سے اس پر کوئی الزام نہیں آ رہا, میں اس کا ڈیفینس پیش کر دوں. پنجابی میں ایسا نہیں ہے. میں بڑی مزے کی بات ہوں, 2017 میں پہلی بار صحیح سے میں نے لاہور دیکھا, بڑا لیٹ دیکھا. تو میں میرے رشتے کے ماموں ہیں وہ اسلام پورہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں الیکشن کی ہوا چل پڑی تھی, خان صاحب کا وہ ہو رہا تھا ایسی 2018 یقین کریں وہ کوئی علاقے کا کوئی پتہ نہیں یونین کاؤنسل کا بندہ تھا کیا تھا, مجھے بعد میں میرے ماموں نے بتایا یہ تو کوئی چیئرمین ٹائپ بندہ ہے. وہ بندہ گھر سے باہر آیا ہے, عورت نے کھٹکھٹایا تھا دروازہ اور اس نے پنجابی میں جو گالیاں دی اس عورت نے اس کو صحیح, اور کہہ رہا پہن جی مینوں قمیض تے پہن دے, میں چل رہا, پتہ نہیں کیا مجھے پنجابی آتی نہیں ہے, میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. مدعا یہ تھا کہ 3 دن سے اس عورت کے گھر کے باہر گٹر کا پانی بہ رہا تھا. اچھا میں مزے کی بات یار میری بات سنیں, کتنے ویل اویئرڈ ہے پنجابی. یہ کراچی میں ہم کیا, ہم جیسے 10 بندے 6 فٹ کے بھی کھڑے ہو کے سوچ نہیں سکتے, کیوں ہمیں دہشت گردی کی سیاست ملی. میں کہانی آپ کو یہاں پہ ایک سناتا ہوں, سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, میرے ذہن سے نکل جائے گی. میرا گھر اسی علاقے میں ہے, قریب ہے اس کے جس کی آپ بات کریں. ہوا یہ کہ الیکشن کے دن تھے اور گلی بننے ہماری جا رہی 2024 والے نہیں 2018 والے سیم. مجھے آپ کی بات سے بات یاد آ گئی. وی آر ویل اویئرڈ, ہم میڈیا میں آ چکے تھے, ایز اے پروڈیوسر کام کر رہے تھے. سامنے والی ایک آنٹی تھی, انہوں نے گلی توڑی. اب انہوں نے گلی کے اوپر وہ کرنی تھی, آپ لگا لیں کہ لیب جس کو کہتے ہیں, اور وہ سیمنٹ کی بننی تھی. ہماری جو گلی تھی نا گھر کے سامنے والی آنٹی باہر آ گئی, وہ کام کر رہے, انہوں نے کام رکوا دیا. اور آپ یقین کریں اس علاقے کا چیئرمین, یونین کاؤنسل, دونوں آ کے آنٹی کو ملا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم گلی بنا ہی نہیں سکتے, میرا پائپ نیچے, تم اوپر سے سڑک گزارو گے, میرا پائپ ٹوٹ جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا, تم ٹھیک کر کے دو گے. انہوں نے کہا آنٹی یہ وہ فلانا. انہوں نے کہا نہیں, پائپ دوسری جگہ لگا کے دو مجھے. پھر انہوں نے پائپ چینج کروایا اپنے ان سے, سرکاری چینج کروایا ان سے, پائپ کنیکشن دوسری سائڈ کا لیا, پھر جا کے وہ گلی کمپلیٹ کرنے دی. نہیں تو آنٹی کہتی میں تو گلی نہیں کمپلیٹ کرنے دوں گی تمہیں. اب اسی پہ ایک اور بات یاد آ گئی, فیڈرل ایریا کا علاقہ ہے گلبرگ. یہ تو کراچی کا, لاہور کا گلبرگ ہے, کراچی والا گلبرگ بہت برا ہے. اب دیکھیں جہاں جماعت کی میں نے آپ کو بات بتائی, وہاں جماعت کی اچھائی بھی بتایا تھا. جماعت وہاں پہ روڈ بنا رہی ہے, اچھے روڈ بنا رہی ہے, کہیں پیورز لگا رہی ہے, کہیں تارگول کے روڈ بنا رہی ہے. ایک شخص جو اس علاقے میں مشہور تھا MQM کا پرانا, وہاں پہ گلیاں ایسی ہیں کہ لوگ روڈ پر ہی پارک کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں تارگول ڈلنا ہے, کھدائی ہونی ہے, ملبہ ڈلنا ہے, آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں. ان کی ایک گاڑی تھی جو پرماننٹ کھڑی رہتی تھی, وہ یوز نہیں کرتے. علاقے میں انہوں نے ایک ہلہ مچا دیا صرف اس باکس میں کہ جماعتی کیوں بنا رہے ہیں سڑک. صحیح ہے, کہہ رہے ہیں بھائی یوں نکال لو, ادھر تارگول نہیں ڈلے گا. تو اس کے علاقے کے لوگوں نے جا کے سمجھایا کہ یار دیکھ, نام لے کے بولا دیکھ نہیں کر یار, تیرا جس سے بھی تعلق ہے, جس جماعت سے ہم بھی اسی تعلق ہے, لیکن یار ایک بندہ کام صحیح کر رہا ہے تو کیوں اس میں بلا وجہ پخ ڈالنے والی حرکت. وہ جماعت اسلامی روڈ بنا رہی تھی وہاں پہ, لیکن کیوں, کیونکہ پرانے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ہمارے بچے اسی گڑھے میں, اسی ان چیزوں میں گر کے, اسی دھول مٹی سے متاثر ہو کے بیمار ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہا نہیں جی, کراچی والوں کی قسمت ایسی ہی ہے, مطلب کہ یہ ایسی, سوری ٹو سے کہ ایسی, وہ پنجابی اکثر ہم یار دوست بیٹھے کہتے ہیں کراچی والے انج ہی مر جاتے ہیں, کبھی ڈمپر تھلے دے جاتا ہے, کبھی بلڈنگ گر جاتی ہے. اب میں صبح آپ یقین کریں گی, میں بلٹن کر کے نکلا ہوں اور میں PCR میں گیا ہوں, اور میں نے ایسے کر کے دیکھا ہے سامنے سب جگہ چینلز پہ خاموشی تھی. جب میں اسٹینڈ بائی کرنے گیا تھا اپنا, سوری بلٹن کہہ رہا ہوں, اسٹینڈ بائی 10 منٹ کا اسٹینڈ بائی. 10 منٹ بعد میں نے آگ سے دیکھا ہے آ کے چینل میں ہلہ مچاؤ, کراچی میں بلڈنگ میں بلاسٹ ہو گیا ہے, وہ کوئی سلنڈر پڑا صبح کے وقت نا, اور یہ ایک سحری کے بعد کا ٹائم تھا. یار میں تو کہتا ہوں کراچی کی یہ بیماری آ گئی ہے یہاں پہ, ہونا چاہیے ابھی کنٹرول کر لو یہ, ورنہ لوری پان کہاں کھاتے تھے. ہاں تو وہ پان تھوکنے, وہ کہتے ہیں ہم واش کر رہے ہیں اس کو پان کے اوپر, دکان کے اوپر, ادھر کسی نے تھوکا تو فائن ٹھوک دیں گے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے یار. میں نے بھائی موٹر وے پہ چیزیں دیکھی ہیں, شاید وہ اس فورس کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, وہ بائک کے اوپر فورس ہے ان کی, اور وہ کراچی سے آپ کراچی سے نکلو نا یا سندھ کی حدود میں داخل ہو, اسپیشلی کراچی کی حدود میں داخل ہو, تو آپ کو جھاڑیوں میں تھیلیاں پھنسی ہوئی نظر آئیں گی, کراچی آ گیا. صحیح ہے. یہاں پر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نیا شفٹ ہوا نا, میں نے 24 نیوز جوائن کیا,
آخری بلیٹن میرا ہوتا تھا 12 بجے کا. اب میں 1 بجے نکل رہا ہوں. میں نے کہا نہ کوئی اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, نہ کوئی ڈرفٹنگ کر رہا ہے, سگنل پہ بھی رک رہا ہے. 2-3 مہینے میں کراچی میں فون کر کے نا یار جیسے ابھی یار تو بڑے لوگ سویلائزڈ ہیں. مجھے بہت عرصہ تو لگا بھائی ای چلان کا چکر ہے, کیمرے لگے ہوئے ایسے ہی ہے. صحیح ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہوریے تہذیب یافتہ نہیں ہے, لاہوریے بہت بہتر ہے, لیکن ڈنڈا ضروری, لیکن ڈنڈا بہت ضروری ہے یار. انتظامیہ نظر آئے. ابھی ایک مخالف پارٹی کہہ رہی ہے جی مریم نواز تو گٹر کے ڈھکن میں معاملے میں بھی گھس جاتی ہے, انتظامیہ کو متحرک اور مضبوط ہونے ہی نہیں دے رہی, ہر جگہ کریڈٹ لے رہی ہے, تصویریں لگا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یار لاجکلی آپ بات صحیح کہہ رہے ہو, لیکن کچھ تو کر رہی ہے یار. آپ کا والا بھی تو لنگر خانہ ہی بناتا رہ گیا. اس نے کیا پرائم منسٹر تھا, اور ڈی سی لیول کے بھی کام نہیں کر رہا تھا. تو خیر آگے بڑھتے ہیں اشرف بھائی. میں نے آپ کی پوسٹ کے اوپر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, میں نے لکھی ہوئی تھی. آپ نے اپنی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجا, ہم یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے. وٹ اے بیوٹیفل میسیج از اٹ از. کیا تھوٹ کیا تھا؟ اور پھر جو بچے اب یہ دیکھیں نا, تعلیم جیسے ہم آف دی ریکارڈ پھر میں وہی بات کروں کہ ہم کر رہے تھے کہ 50-60 ہزار روپے میں ایک بچہ آپ کو پڑھتا ہے اچھے تعلیمی ادارے سے. اور آپ نے وہی بات کی کہ یار میں وہاں پہ جا کے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کیا پڑھائیں گے بچوں کو. پھر آپ نے ایک واقعہ بھی شیئر کیا, میں پوری اسٹوری آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مینٹیلٹی کیا تھی, اور وہ واقعہ جو آپ نے فیس بک پہ شیئر کیا تھا میرے لوگ کے پلیٹ فارم پہ, اپنے پلیٹ فارم پہ. جن لوگوں کو نہیں بھی پتا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہ واقعہ بھی آپ نے سنا دیں کیا تھا. بس بھائی ایک تو یہ کہ مجھے ٹیچرز پہلے میرے جیسے میں فیڈرل بی ایریا میں رہا ہوں, ہمیں نا قابل فیملیز نظر آ جاتی تھی. اگر 100 گھروں کا محلہ ہے تو اس میں آپ کو 10-15 گھر مل جاتے تھے کہ یہاں ان کا باپ بھی پڑھا لکھا ہے, ماں بھی پڑھی لکھی ہے, بچے بھی ویسے ہی ہیں. وہ ایک زمانے میں آج سے 5-6 سال 10 سال پہلے ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوئی, ڈرین ہو رہا ہے. بالکل. تو مجھے مختصر اگر اس کو یہ کروں, مجھے لگتا ہے کہ قابل لوگ اب پاکستان میں کم بچے ہیں جن کو استاد کا درجہ دیا جا سکے. یا تو وہ بہت ہی افلاس کا شکار ہو کے بہت ہی نیچے چلے گئے, وہ اپنے سروائیول کے لیے یا تو چنچیاں چلا رہے ہیں یا ان ڈرائیو چلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں. اور یہ صحافیوں کا بھی یہی حال ہے, صحافیوں کا بھی یہی حال ہے. اور یا پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, ان کے پاس اگر ریسورسز ہیں, کیونکہ پڑھائی ان کا ٹول تھا. ایسے لوگوں کو ویسٹ اپروچ خود ہی ویلکم کرتا ہے. میں آپ کو سوری آپ کی بات نہیں مجھے وہ باتوں سے یاد آئی تھی. اب میں ایک نام لینا چاہتا ہوں, ڈاکٹر عمار علی جان, جو بڑے بڑے لمس جیسے اداروں میں پڑھاتے رہے. ایف سی میں لاسٹلی انہوں نے کیا تھا کہ صرف وہ لیفٹ اپروچ کے انسان تھے, وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بات کرتے تھے گھرالے بالوں والے, ٹھیک ہے. وہ آج کل یہ جو ان کی جماعت بنی ہوئی ہے حقوق خلق پارٹی, ان کے ساتھ, تو وہ انٹلیکچوئل بندہ تھا. اس کو ڈی سی نے 3 MPO کے تحت جیل میں بند کر دیا, جو ہسٹری پڑھ کے آیا تھا کیمبرج سے. میں نے اس کا ٹویٹ بھی کیا. ایک بندہ کیمبرج سے ہسٹری, دنیا کی ہسٹری پڑھ کے آ رہا ہے, اور یہاں پہ وہ کتنا سرو کر سکتا ہے آپ کے بچوں کو, کتنی سویلائزڈ قوم ایک بنا کے آپ کو دے سکتا ہے. اس کو 3 MPO کے تحت ڈی سی مدثر صاحب تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کا نام, میں چینل 5 میں ہوتا تھا تب. ان کو ڈی سی صاحب نے بند کر دیا 3 MPO کے تحت. امن و امان کے خطرہ, وہ بندہ خطرہ ہے امن و امان کے لیے, ٹھیک ہے. ڈی سی نے اس کو بند کیا اور 3 MPO لگایا. عدالت نے کیس کیا, عدالت نے 2 دن میں کیس اڑا دیا. ان کا یار یہ کس لحاظ سے آپ نے اس بندے کو بند کیا؟ کیا تھا جی, اسٹوڈنٹ مارچ کیوں نکالا اسٹوڈنٹ بحالی کے لیے, لیکن اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ آگے کوئی آواز ایسا بندہ آئے گا ادھر کام کرے گا, وہ کیا مینٹیلٹی ہوگی. لیکن یار ایسے لوگوں کو نا پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول چل رہا ہے نا, پالیٹکس میں پنگا لینا بھی نہیں چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط کیا, میں ان کے آگے بہت جاہل آدمی ہوں, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جہاں سے ان کی اسٹڈیز ہیں اور جہاں اکیڈمکس جہاں کی ہیں, میں جاہل آدمی ان کے آگے. لیکن اس ماحول میں بیٹھ کے اگر آپ ہولی کا اس کو گالیاں دیں گے تو آپ بے وقوف ہیں. اپنی دسترس کے مطابق آپ کام کریں. اگر وہ پڑھے لکھے تھے تو اسٹوڈنٹس پیدا کریں آپ اچھے لوگ. سیدہ عارفہ زہرا کا, جن کا بھی انتقال ہوا ہے میرے خیال سے, ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ, مطلب وہ بھی اس اپروچ کی باتیں کرتی تھیں, لیکن کوشش یہ کرتی تھیں کہ اصلاح زیادہ ہو, پالیٹکس کم ہو. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ جیسی تصویریں لگائی ہوئی ان سے مختلف زاویے کی سوچ رکھتی ہوں, طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن جہاد کرنے کا اور بلا وجہ ریولوشنری ہونے کا بھی نا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی دسترس کے مطابق بہتری پیدا کر سکتے ہیں, اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. خیر کمنگ بیک ٹو وہ بیٹی والا پوائنٹ آپ کی. ہاں, تو دوسرا بھائی, ابھی جس طرح کے ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں, میں سسٹم کا حصہ ہوں, میں مڈل کلاس کیا لوور مڈل کلاس ہوں, اور میرے لیے ایک بچہ جو ایک نارمل اسکول میں, کیونکہ اب 2 ہی طرح کے اسکولس بچے ہیں اگر صرف سندھ اسپیسیفک بات کی جائے, یا تو بالکل وہ اسکولس جن کو ہم ڈے کیئر کہہ سکتے ہیں, اسکول نہیں کہہ سکتے, پھر بھی وہ آپ سے ایک فیس لے کے آپ کو اسکول والی فیلنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک واقعی اسکول ہیں کراچی میں.
وہاں پہ آپ کو جیسے بیکن ہاؤس ہے, سٹی ہے, پھر 2-3 اور اسکولز ہیں, وہاں پہ ایک بچہ آپ کو 50, 60, 70 کا وین وغیرہ ملا کے, ٹیوشن وغیرہ ملا کے پڑھ جاتا ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں, مجھے اگر یہ خرچہ کرنا ہے تو بہت اسمارٹلی کرنا ہے. میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو پہلا میں نے جب لاہور کراچی کا ایک بڑا اسکول ہے وہاں پہ میں نے انٹری ٹیسٹ اس کو جو بھی ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے لے کر گیا. میری بچی نے جس طرح وہاں پہ پرفارم کیا, یا جس طریقے سے اس نے بات کی, تو وہاں کی جو ٹیچر تھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, مطلب کہ ہر بندہ اس پہ توجہ دیتا ہے, یہ بچی اتنی زبردست کیسے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ ٹیسٹ لیں اس کا, یہ وہ نا بڑی وہ متاثر ہوئی تھی. تو میں مطمئن ہو کے آیا کہ میری بچی, انہوں نے بولا ہم اس کو اچھے کلاس میں بھی بٹھا سکتے ہیں, بڑی اچھے ذہن کی بچی ہے. تو بہرحال وہ دن ہے, اور ابھی تک میں ہر سال اپنی بچی کو انٹری ٹیسٹ کے لیے اسکولز میں مختلف لے کے ضرور جاتا ہوں. ایڈمیشن نہیں کراتا, کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ یا بچی کو آپ زبردستی صبح اٹھائیں, اسموگ میں, سردی میں, گرمی میں, اور پھر ذلیل ہو کے بچے کو آپ خود بھی جا رہے ہیں, اور ہمارا جو سسٹم ہے اس کے پھر بچے کی اپنی پرسنل لائف کوئی نہیں, آپ کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہو پا رہی بچے سے. صبح اٹھے, میری بچی اٹھتی ہے, وہ ابھی فیڈر مانگتی ہے, میں اس کو فیڈر دیتا ہوں دودھ گرم کر کے, میری اٹیچمنٹ ہے. اگر وہ نہ مانگے میرا دن پورا نہیں ہوتا. اگر اسکول میں چلی جاتی تو میں کہاں دیکھ پاتا. یہ وہ ٹائم ہے. اچھا یہ چیز سیکھی کہاں سے ہم نے سیکھی؟ میری ایک ہی بہن ہے, وہ ڈاکٹر ہوتی ہیں, وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا, میں نے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھا, کرونا کا ٹائم تھا, کہہ رہی ہے اشرف بھائی وہ یہاں پر تو 7 سال تک بچوں کو اسکولنگ فری ہے وہاں پہ, ہمارے والے کاروباری وہ ایک طرح کا بزنس نہیں ہے یہ. کہہ رہی میرا بچہ وہاں جا کے ڈانس, پیانو بجانا, زندگی بچانا, کہ جنگل میں پھنس جائیں تو سروائیول کس طرح ہوتا ہے, وہ کیمپس کرواتے ہیں. یہ پڑھاتا تو کوئی نہیں ہے 7 سال کی عمر تک. اچھا تو میں اس چیز سے, یہ میرے لیے بہت اچھی لرننگ تھی. پھر لاہور کی لڑکی نے اس زمانے میں ایک نیوز پیکیج بھی ہٹ ہوا تھا, تو اس میں بھی اس نے یہی بات کی ہوئی تھی. لاہور کی کوئی خاتون ہے, میں خیال سے ادھر ہی کہیں رہتی ہیں قریب میں, تو انہوں نے بھی بات کی. پھر جب کرونا کا ٹائم آیا نا, ورک فرام ہوم کی ٹرم آئی, پھر اسکولز بند ہوئے تو کلاسز آن لائن ہو رہی تھیں, تو میں نے اپنی فیملی میں یا اپنے آپ سے بھی میں نے یہی بات کی کہ میں نے کہا یار مجھے یاد نہیں ہے کہ کلاس 3 یا 4 تک کی کوئی ایسی پڑھائی ہو جو مجھے پریکٹیکل لائف میں کام آتی ہو. مجھے تو کوئی بھی ایک چیز نہیں ملتی. اور دوسری بات, کیونکہ فخریہ بے روزگار بھی ہو گیا تھا میں آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے بچی کو ٹائم بھی دے سکتا ہوں. میری بیگم بھی ہاؤس وائف ہیں, پڑھی لکھی ہیں, ماسٹرز کیا انہوں نے GC لاہور سے ہی. تو میں نے کہا یار ہم مل کے پڑھاتے ہیں اس کو اور چیزیں کرتے ہیں. اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے. ریسنٹلی میری بچی عرفہ کریم فاؤنڈیشن جو ہے اس میں گئی, اور ان کا کوئی تابندہ اسلام, بڑی میں ان سے بڑا متاثر ہوا, اور ان کی تقریر جب میں نے وہاں سنی, وہاں سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی تھی ان کی عرفہ کریم ٹاور میں. تو میری بچی گئی, اور آپ یقین کریں کوئی 10ویں یا 11ویں رو میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. میری بچی نے بولا کہ مجھے کیا عرفہ کریم کی مدر ہے؟ میں نے بیٹا مجھے نہیں پتا تھا. تابندہ اسلام ہے, CEO ہیں اس کی, اس فاؤنڈیشن کی. تو میری بچی نے بولا میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ گئی, 6 سال کی بچی ہے, گئی, وہ بات ہو رہی ہے, تقریریں ہو رہی ہیں, سب ایک عجیب نا ٹینس ماحول کے. اگر مجھے اسکول کا ٹائم یاد ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, کانفیڈنس ہی بلڈ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے سوال کر سکیں یا پوچھ سکیں. میری بچی نے آ کے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی ماں, نہیں تو وہ نہیں ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہے, میں نے ان سے ملنا تھا. اس نے تابندہ اسلام بہت زبردست خاتون ہے, بہت معتبر خاتون. انہوں نے بڑے شفقت سے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور پورے سیریمنی میں اس سے باتیں کرتی رہیں. میں نے اس کو جب دیکھا نا, مجھے تھوڑا سا, ایک تو اپنی بیٹی ہوتی نا, آنکھیں بھر آتی, لیکن میں نے بولا یار مجھے اپنا ٹائم یاد ہے, ہمارے اسکولز میں رنگ روٹ بناتے ہیں یار, ڈسپلن کے نام پہ غلامی سکھاتے ہیں, جو پھر ہم اپنی پروفیشنل لائف میں بھی, آپ کو بھی پتا ہوگا ہمارے یہاں چینلز میں کیا ہوتا ہے, جو رنگ روٹ ہے وہ سب سے اوپر ہے, جو سب سے بڑا گدھا ہے وہ سب سے بہتر سلاٹ میں ہے, جو سوال کر سکتا ہے, جو شعور رکھتا ہے, وہ یا تو ادارے سے باہر ہے یا پھر نائٹ شفٹ میں. تو میں نے بولا یار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اولاد کم از کم رنگ روٹی نہیں سیکھ رہی, اور یہ اچھے سے اچھے اسکول میں ہو رہا ہے. خیر آپ کی بات یہ تھی, مجھے لگتا ہے کہ 7 سال 1 سال اور ہے, میری بیٹی 6 سال کی ہے, 1 سال اور ہے کہ میں اس کو اسکولز میں ایڈمیشن نہ کراؤں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی میں پرائیویٹ او لیولس A لیولس جو بھی نظام چلتا ہے اس تک لے جا سکتے ہیں. ہمیں اسکولس کی جو پاکستان کا ماڈل ہے,
جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حساب سے میرے خیال سے آپ کو کلاس 6 7 8 تک بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں اور آپ نے کہیں سے اچھی جگہ سے شعور اور تعلیم حاصل کی ہے تو اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں.